बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। मिठाइयाँ वापस, सफ़ेद झंडे लहराने वाला ख्याल ख़त्म, बैंड बाजे बंद, हुकूमत परेशान। जो 2 दिन पहले से एक ख़बर चली थी कि हुकूमत के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, चीफ़ जस्टिस साहब मान गए हैं, उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया है, वो सुलह करना चाहते हैं, सारे जो ख्यालात थे वो तब्दील हो गया, कहाँ बाजी पलट गई है। चीफ़ जस्टिस साहब भरपूर ताकत के साथ सामने आए हैं, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करने का फ़ैसला कर लिया है। अगले 3 दिन बड़े अहम हैं, अदालत के हवाले से भी, पार्लियामेंट के हवाले से भी, काबीना के हवाले से भी और GHQ के हवाले से भी क्या क्या होने जा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब परेशान हैं। इद्दत की मुद्दत में निकाह की कहानी जो है वो बड़े धूम धड़ल्ले से चल रही है सारे मीडिया पर, और मुफ्ती सईद साहब सामने आ गए हैं गवाह के तौर पर। वो निकाह खान भी थे कि कैसे एक निकाह और फिर दूसरा निकाह और क्यों हुआ, क्या जल्दी थी। लेकिन इस सारे मसले से निकलने का रास्ता भी मौजूद है। ये जो इद्दत की मुद्दत का मामला है, इसमें इमरान खान साहब के लिए एक उम्मीद की किरण बाकी है। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो ज़्यादा अहम मसाइल हैं, अदालती मामलात, उस पर हम बात करेंगे कि हुकूमत तो बड़ी खुश थी कि जूँ ही ये ख़बरें आईं कि 2 मरतबा चीफ़ जस्टिस साहब ने मुलाकात की है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से, तो साथ ही ये ख़बरें आनी शुरू हो गई कि शायद कोई सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है और बातें मान ली गई हैं और चीफ़ जस्टिस साहब बैक फुट पर चले गए हैं और शायद हुकूमत की या जो भी कह लें आप कि इत्तेहादी जमातों का जो मामलात हैं उनकी बात सुनी जाएगी और मामलात कुछ ठीक हो जाएंगे। लेकिन कल इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और ये हुआ कि 2 बड़े अहम मामलात चीफ़ जस्टिस साहब ने जैसे टेकअप किए हैं। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो प्रोसीजर रूल्स का जो कानून साजी की है पार्लियामेंट ने, उसके हवाले से कुछ दरख्वास्तें आई, ज़ाहिर उसको चैलेंज किया गया। ये और बात है कि वो चैलेंज करने वालों के बारे में डाउट ये है कि वो भी शायद करवाया गया है, लेकिन बहरहाल अदालत में चैलेंज हो गए। चैलेंज करने वाले लोग और वकील बड़े ही नोन और मशकूक किस्म के कैरेक्टर्स हैं, नाम आप सबको मालूम है। तो उनकी वजह से बहरहाल अदालत ने उस पर एक 8 रुकनी बेंच बनाकर चीफ़ जस्टिस साहब ने आज उसकी समाअत हो रही है। और 8 रुकनी बेंच जो है वो शायद चीफ़ जस्टिस साहब की ताकत का इजहार है। अगर इससे पहले वो 6 रुकनी बेंच बनाया था उन्होंने, फिर 7 रुकनी, नॉर्मली वो ऑड नंबर्स के हवाले से जब बात होती है तो ताक नंबरों में बनता है, तो 7 नंबरों का अमूमी ख्याल होता है। लेकिन चूँकि एक मार्केट में ख़बर चल रही होती है कि शायद 7 और 8 की डिवीज़न है और कहा यह जाता है कि 8 जजेस वाला ग्रुप जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला है, तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए 8 रुकनी बेंच चीफ़ जस्टिस साहब ने बना दिया, जो आज समाअत करेगा कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर के हवाले से। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि पार्लियामेंट ने कानून साजी ये की है कि चीफ़ जस्टिस साहब 1 मैन शो के तौर पर अपने सवाबदीदी या अपने अकेले के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बेंचेस नहीं बना सकते अपनी मर्ज़ी के। और आप कमाल ये देखें कि उसी के ऐन मुताबिक जो कानून साजी हो रही है, चीफ़ जस्टिस साहब ने एक बेंच बनाया और ख़ुद उसकी सरबराही कर रहे हैं, यही केस सुनने के लिए कि क्या चीफ़ जस्टिस साहब समाअत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या यूँ कह लें कि हुकूमत कोई ऐसा कानून बना सकती है कि जो चीफ़ जस्टिस को रोक दे अकेले 1 मैन शो चलाने से। तो ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस साहब कहेंगे कि नहीं रोक सकते, और फ़िलहाल उनके पास तमाम इख्तियारात हैं। देखना यह है कि ये 8 के जो बेंच है, क्या इसमें से कोई 1, 2, 3 कितने लोग ऐसा पॉसिबल है कि जो चीफ़ जस्टिस साहब की राय से इख्तलाफ करें। तो ये अब अगले 1-2 दिन में जो ही सूरत हाल क्लियर होती है, वैसे तो कोई पता नहीं वो 1 दिन में भी फ़ैसला सुना दें, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सारी चीज़ों को आगे लेकर चलते हुए मुमकिन तौर पे। लेकिन कोई बईद नहीं है कि वो बड़ी क्विक सी हेयरिंग करके और उसमें ही फ़ैसला सुना दें, क्योंकि सुनने की ज़रूरत ही नहीं किसी से कि क्यों किया, क्या किया। मतलब कहना ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, बस लो जी घर जाए। तो एक तो ये फ़ैसला हो गया। अच्छा, इसमें ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस साहब खुद शामिल हैं बल्कि 4 चीफ़ जस्टिस साहब समेत 4 ऐसे जजेस शामिल हैं इस बेंच में जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त रेफरेंस मौजूद है। तो लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है,
جو مرضی آ جائے، ریفرنس آ جائے، آپ ہی کے خلاف ہو، لیکن انہوں نے اپنا ایک بینچ بنا دیا ہے. 8 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی خود جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں، اور اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، اور جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ یہ بینچ آج کارروائی شروع کرے گا. لیکن یہی کافی نہیں ہے. پنجاب کے الیکشن کے لیے جو پیسے مانگے گئے تھے 21 ارب روپے اور دیگر انتظامات کے حوالے سے، اس پہ ایک جو کہ انہوں نے جمع کرا دی تھی رپورٹ الیکشن کمیشن نے کہ پیسے نہیں ملے ہیں کابینہ سے، تو چیف جسٹس صاحب نے اس پر بھی ایک بینچ بنا کر وہ کل کے لیے سماعت مقرر کر دیا. اب ویسے تو وہ اپنے چیمبر میں ہی کر لیں گے. انہوں نے بلا لیا ہے، اور انہوں نے بلایا ہے اٹارنی جنرل کو، انہوں نے بلایا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، انہوں نے بلایا ہے سیکریٹری فائنانس کو اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ لے کر آئیں. مطلب اسٹیٹ بینک کے گورنر بتائیں گے کہ حکومت کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں. اچھا، ایک 21 ارب روپے کے لیے جو الیکشن کمیشن کو دینے ہیں پیسے، اس کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آ کر سارے ڈیٹیل بتائیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور وہ کیوں نہیں دے رہے. اچھا، اس پہ حکومت کو پریشانی ہے. پریشانی اس لیے ہے کہ کئی دنوں سے مسلسل جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی توہین عدالت کے کیس میں. اچھا، اس وقت تک توہین عدالت کا کیس موجود نہیں تھا، ایسے تو ابھی تک موجود نہیں ہے. آج کی ہیئرنگ کے بعد دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اور خصوصی طور پہ سردار تنویر الیاس صاحب کی چھٹی کے بعد، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی چھٹی کے بعد، تو ان کا بہت ہی زیادہ شور ہے کہ اب اگلی باری وزیر اعظم شہباز شریف کی ہے. اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف بھی پریشان ہیں کہ وہ ان کے بھائی جان اور ان کی بھتیجی صاحبہ اور باقی بچے جو ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں عمرے کے لیے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جانا تھا. تو کیا اس پریشانی میں وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب جا سکیں گے؟ کیونکہ انہیں ڈر یہ ہوگا کہ وہ وہاں گئے اور یہاں سے پیچھے سے وہ جو کہا تو یہ جا رہا تھا نا کہ سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں، تو یہاں سے کوئی لال جھنڈی نہ لہرائی جائے کہ شہباز شریف صاحب اب آپ وہیں رہیں، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے یہ چیز. اور اچھا، یہ اور بھی مسائل کریٹ ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے اور کیا ان سب لوگوں کے لیے میسج ہے کہ اسٹیٹ بینک ہمارا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور ان کو کسی بھی چیز کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے عدالتوں میں بلا کر اپنی مرضی سے فیصلے دے سکتی ہے عدالت. مطلب اگر آئینی مسئلہ ہو، اصل مسئلہ تو حکومت کا ہے، آپ حکومت کو پوچھیں کیوں نہیں کر رہے. لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کسی بھی معاہدے کی صورت میں جو گورنر اسٹیٹ بینک کی اس کے ساتھ منظوری کے ساتھ ہمارا اسٹیٹ بینک اگر کرتا ہے کسی عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ، کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، تو کیا چیف جسٹس صاحب اسے بلا کے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے ریکوڈیک کا معاملہ اور اس طرح کے کچھ کار کے والے معاملات ہم دیکھ چکے ہیں جس میں بلینز آف ڈالر کا ہمیں فائن ہوئے ہیں، بلینز آف ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. وہ بعد میں جیسے بھی سیٹل ہوئے ہیں، ہمیں انہیں کانٹریکٹس دینے پڑے ہیں. لیکن ہماری اعلیٰ عدالتوں کے غیر محتاط رویے، جارحانہ رویے، جذباتی رویے کی وجہ سے پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو کیا یہ بھی ایک ایسا ہی عمل ہوگا؟ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو ویسے ہی بہت سے لوگوں کو کھٹکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سابق جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی، یوں کہہ لینا عمران خان صاحب کی پارٹی نے اپنی ہی پارٹی کے وزرائے خزانہ کو، صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کیا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے، صوبے کو اس میں شامل نہیں ہے. مطلب پاکستان کی حکومت جو ڈیل کر رہی تھی، جو ایگریمنٹ کر رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت ایسی کوشش کر چکی ہے. اب چیف جسٹس صاحب کا یہ اقدام کیا کسی کوئی اس طرح کا امپریشن کریٹ کرے گا کہ عالمی اداروں کو اور عالمی طاقتوں کو یہ پیغام ملے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک اور ہمارے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ آٹونومس نہیں ہیں، وہ ان کے پاس کوئی خود مختاری نہیں ہے، وہ ہر چیز کے لیے ان کو بلا کے آرڈر دے کے کچھ بھی ان سے کرایا جا سکتا ہے. تو کل کو کوئی ایگریمنٹ ہو، اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے آرڈر دیا جا سکتا ہے. بڑا عجیب سا معاملہ ہوگا. ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو، جس میں عدلیہ بھی شامل ہو چکی ہے، بہت سی باتیں سوچنی ہوں گی کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے اور کیا کرنا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اور گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ سیکریٹری الیکشن کمیشن اور سیکریٹری
خزانہ کو بھی بلایا ہے، ظاہر سیکریٹری خزانہ سے تو یہی پوچھا جائے گا، لیکن ایک حیرت کی بات آپ یہ دیکھیں کہ سیکریٹری دفاع کو نہیں بلایا گیا۔ پہلے انہیں ایک مرتبہ سنا گیا ہے کیونکہ ایشوز تو 2-3 تھے کہ سٹاف نہیں مل رہا تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب 2 مسئلے تھے، صرف پیسے نہیں ہیں اے، اور بی فنڈز وہ نہیں ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، فوج موجود نہیں ہے، سیکیورٹی دینے کے لیے فوج نہیں ہے۔ تو اگر سیکریٹری آپ نے خزانہ کو بلا لیا ہے تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا سیکریٹری دفاع کو بھی بلا لیں اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو سیکریٹری خزانہ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ مسائل ہیں جن کے ساتھ سارے معاملات پھر خراب ہوتے ہیں، جو ہماری سویلین سپرمیسی کا جو ایک خواب ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا اور چیزیں سیدھے ٹریک پر نہیں چل پاتی ہیں۔ تو چیزیں خیر جہاں سے اور طرح سے چلیں گی، حکومت جہاں پر پریشان ہے وہیں پر عمران خان صاحب بھی پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو انہوں نے کل شور مچایا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کے سیکیورٹی انچارج افتخار گھمن صاحب اغوا ہو گئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے سیکیورٹی انچارج اغوا ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ایکسپریس نیوز نے ایک خبر دی ہے کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں افتخار رسول صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب I'm not sure کہ یہ وہی افتخار رسول صاحب ہیں جو افتخار گھمن صاحب ہیں یا کیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے سیکیورٹی انچارج کا اغوا ہونا یا غائب ہو جانا یا گرفتار ہو جانا ہر صورت میں عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا سبب ہے، اور اس سے بڑی پریشانی فی الحال ان کے لیے بنے ہوئے ہیں مفتی سعید اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کا نکاح جو کہ عدت کی مدت میں ہوا تھا۔ اور مفتی سعید صاحب پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اب عدالت میں ان کے خلاف اب ایک کیس بھی آ گیا ہے، تو وہ گواہ بھی بن گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پہلا نکاح جو ہے وہ عدت میں ہوا، جس کی وجہ خان صاحب نے شاید یہ بتائی کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اس تاریخ تک نکاح ضروری ہے، تو وہ انہوں نے نکاح کیا، وہ وزیر اعظم بھی بعد میں بن گئے، لیکن اسی کے کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کیا۔ یہ بالکل ذاتی سے معاملات ہیں، اس پہ مسائل نہیں ہونے چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں ہمارے آئین میں 62 63 موجود ہیں شکیں آئین کی، اور اس کے مطابق عمران خان صاحب اپنے آپ کو صادق اور امین بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزوں میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ انہیں ہر سٹیپ پر ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو صادق اور امین ہی ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ تو جہاں یہ بات ان کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اور بہت شور مچا ہوا ہے، اس کی ظاہر ہے جو مذہبی سائیڈ ہے اس پہ میں تو بالکل بھی نہیں بات کر سکتا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں، کیونکہ کچھ جو احکامات ہیں بڑے واضح ہیں مدت کے ساتھ، کہ 4 ماہ 10 دن اور وہ ساری چیزیں، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ وہ کوئی صاحب علم جو علماء کرام ہیں ہمارے پاس، بڑے بڑے دینی حوالے سے علماء موجود ہیں جو اس پہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اہم چیز جو میرے پاس موجود ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک خط لکھا گیا 2006 دسمبر میں۔ ہمارے دوست ہیں مبشر میر صاحب، کراچی میں ہوتے ہیں، پاکستان اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اور اس وقت وہ وہاں کے جوائنٹ ایڈیٹر تھے، اور انہوں نے خط لکھا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور اس کا ان کو جواب دیا پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے۔ وزارت مذہبی امور و زکوٰۃ و عشر کے سیکریٹری تھے ریاض الرحمان صاحب، انہوں نے یہ جواب تحریر کیا، ان کی طرف سے جواب آیا، اور یہ جواب لکھا گیا 25 جون 2007 کو۔ 25 جون 2007 کو انہوں نے جواب لکھا، اور اس کا عنوان تھا عدت کی مدت طبی تحقیقات کی روشنی میں۔ اور مبشر میر صاحب کے حوالے سے جو یہ جواب ہے وہ پورا اس طرح سے ہے کہ ڈیلی پاکستان کراچی کے جوائنٹ ایڈیٹر جناب مبشر میر نے اپنے مراسلہ مورخہ 7 دسمبر 2006 بنام چیئرمین کونسل میں درج بالا عنوان کے بارے میں کونسل سے غور و خوض کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے۔ یہ لیٹر میں ان کا آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کا جو لیٹر ہے، اور آج کل بڑی آسانی سے طبی تحقیقات کی بنا پر عورت کے حاملہ ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اس لیے ان کی تجویز یہ ہے کہ طبی تحقیقات کی بنا پر عدت کے قانون مدت کو ازسر نو تشکیل دیا جانا چاہیے۔ اچھا، کونسل نے اس سلسلے میں بنیادی سوال کہ آیا طبی تحقیقات کی بنا پر عدت کی مدت ازسر نو مقرر کی جا سکتی ہے یا نہیں، اپنے 164ویں 164 اجلاس 30 مارچ 2007 کو جو منعقد ہوا اسلام آباد میں غور و خوض کیا، اور درج ذیل رائے اکثریتی فیصلے کی بنا پر اختیار کی
اور وہ کیا رائے ہے کہ طبی تحقیقات کی بنیاد پر عدت کی مدت عصر نو مقرر کی جا سکتی ہے۔ کونسل کی درج بالا اکثریتی رائے کا فیصلہ برائے اطلاع ارسال خدمت ہے۔ اور اس کے بعد یہ چونکہ لیٹر تو 25 جون کو لکھا گیا لیکن انہیں لیٹ ملا، جب انہیں ملا تو پھر انہوں نے اخبار میں خبر شائع کی اور روزنامہ پاکستان میں 11 جولائی 2007 کو یہ خبر شائع ہوئی کہ مبشر میر کا اعزاز، اسلامی نظریاتی کونسل کے 164ویں اجلاس میں ان کے خط پر غور، اور پھر یہی خبر جو میں نے آپ کو لیٹر پڑھ کے سنایا یہ سارا دیا ہوا ہے۔ اب مذہبی حوالے سے اس کی کیا ویلیو ہے وہ ہمارے، اور یہ زیر بحث ہے، ہم مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر اس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں مذہبی حوالے سے جو فتویٰ دے سکتے ہیں، جو اپنی رائے دے سکتے ہیں، جو تشریح بیان کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی اور ان کے ریفرنسز کے ساتھ، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ لیکن میرے پاس چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ لیٹر آیا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کیا عمران خان صاحب کے لیے یہ بچت کا راستہ ہے؟ لیکن کیا انہوں نے کوئی طبی سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا، یا اور اگر سرٹیفکیٹ وغیرہ کوئی تھا تو اس کی کیا صورت تھی، اور پھر بھی دوبارہ نکاح کیوں ہوا؟ لیکن یہ خط اور اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ فیصلہ کیا ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا؟ اور کیا علماء اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس پر اتنی مدت گزرنے کے باوجود 2007 سے آج 2023 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 16 سال گزر گئے ہیں، تو اس پر کبھی کوئی بات ہوئی یا کیا اس حوالے سے بات چیت آگے چلی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اس طرح کے مسائل جو بہت پرسنل لیول کے مسائل ہیں، کیا وہ پبلک ہونے چاہیے؟ کیا سیاسی جماعتوں کو ان سے کھیلنا چاہیے؟ لیکن چونکہ عمران خان صاحب اس ملک میں ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مذہب کے ساتھ ایسوسیشن بھی وہ بہت اپنی اسٹرانگ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی اس حوالے سے بڑی خاص لگاؤ مذہبی اور ان کا رجحان نظر آتا ہے، تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال حکومت کو ان معاملات میں، یہ تو معاملات ساتھ ساتھ جس طرح بھی چلیں گے اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، حکومت کو تو اصل میں اکانومی کی طرف توجہ دینی ہے، عوام کی طرف توجہ دینی ہے۔ سعودی عرب کا وزٹ کیا ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا؟ کیا شہباز شریف صاحب سعودی عرب جا سکیں گے اپنے بھائی صاحب کے ساتھ اور عمرہ کرنے کے لیے؟ اور کیا یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں کوئی سیاسی استحکام کی طرف ہم جائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے زندگیاں آسان ہو؟ سوال بہت سے ہیں، لیکن اگلے چند دن بہت اہم ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ 2 کیسز، اس کے ساتھ ہی آج ہی کابینہ کا اجلاس اور 2 دن بعد کور کمانڈرز کا اجلاس ایکسپیکٹڈ ہے، جس کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو کیونکہ اس حوالے سے بہت شور مچتا رہا کہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لوگ جو ہمارے ہاں جو سازشی تھیوریاں چلتی ہیں اس حوالے سے ہوتا رہا، لیکن اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے مستقبل کا تعین کریں گے۔ یہ تمام ایونٹس جو ہو رہے ہیں اگلے 3 دن میں، امید کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات کسی اچھی جانب چلیں اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ شکریہ۔